बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, दावत इस्लामी के बाज़ जाहिल मुबल्लिगीन और उनके मजलिस शूरा के बाज़ जाहिल जो अराकीन हैं, उनकी तरफ से आए रोज़ ऐसी खुराफात और बिदआत सामने आ रही हैं कि जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। गो के दावत इस्लामी एक मुनज़्ज़म तंजीम है और इनका पूरा एक नेटवर्क है, और जिसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफ्तियान भी मौजूद हैं, और इनका पूरा एक दारुल इफ्ता का सिलसिला मौजूद है। बज़ाहिर ये लोग ये नारे लगाते नज़र आते हैं कि हम अपने इन उलमा के ज़ेरे साया ये सारे काम करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो जो जाहिल मजलिस शूरा के चंद अराकीन हैं, जिन्होंने एक मुनज़्ज़म ग्रुप दावत इस्लामी में प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया हुआ है, और उसी प्रेशर के ज़रिए उन्होंने अमीर दावत इस्लामी के हकीकी बेटे को भी तंजीम से आउट कर दिया। और सच्ची बात यह है कि जो मेरे कराची में मैंने बड़े बड़े उलमा से मुलाकातें की, कोर शख्सियात से, तो मेरे सामने ये हकीकत मुनकशिफ हुई है कि इनमें की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हरकतें और एक्टिविटीज़ हैं जिससे बुनियादी तौर पर अमीर दावत इस्लामी भी बेखबर हैं, और उनको बिल्कुल बेखबर रखा जाता है। ना तो उनको ओपन मुलाकात करने दी जाती है, और ना ही इस तरह की बहुत सारी मालूमात उन तक पहुँचने दी जाती हैं। बहरहाल ये एक इनका पूरा प्रेशर ग्रुप है जो मजलिस शूरा के अंदर है, और उसका इतना दबाव है कि किसी मुफ्ती की भी कोई जुर्रत नहीं है कि वो उनकी मर्जी के बगैर वो किसी किस्म का कोई फतवा या कोई तहरीर जो है ना वो दे सके। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये जो गुज़श्ता दिनों सय्यदा कायनात के मामले पर मुफ्तियान दावत इस्लामी को हमने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ का इज़हार करें, तो उनमें से बाज़ मुफ्तियों ने ये राय भी दी थी कि हमें इस हवाले से लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन इनके वो जो मरकज़ी मजलिस शूरा के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हुआ। और इनमें से यकीनन हर बंदा अपनी तनख्वाह नौकरी बचाने के चक्कर में, और इनकी बड़ी बड़ी मुराहातें, बड़ी बड़ी जनाब इनकी तनख्वाहें लंबी चौड़ी, तो ज़ाहिर है इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें अगर दावत इस्लामी को वो छोड़ देंगे तो वो आम मसाजिद और मदारस में तो इतनी तनख्वाहें नहीं हैं। लिहाजा वो मुफ्तियान दावत इस्लामी अपनी तनख्वाहों और नौकरियों के हाथों मजबूर होकर वो खामोश हैं। और अगर किसी ने माजी में इस तरह की जुर्रत की भी है कि कहीं अमीर दावत इस्लामी को कहा कि जी आपकी फ़लाँ फ़लाँ ऐसी चीज़ें, इनसे आप रजू करें, या मजलिस शूरा के अराकीन की रहनुमाई करने की कोशिश की, तो उनको चुपके से आराम से ऐसा निकाला गया कि उनको रोड पर ला खड़ा किया गया और उन्हें औरों के लिए इबरत का निशाना बनाया गया। मुझे इस बात का पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एहसास है कि जब मैं ये गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, जब ये वीडियो अपलोड होगी, तो आप नीचे देख लीजिएगा, इस नीचे कमेंट्स में, चाहे वो यूट्यूब पे हो या दीगर जगह पर, जो दावत इस्लामी का पेड एक पूरा मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड है कि जो हमारे चंदों, हमारी ज़कात के पैसों और हमारे जनाब वाला फितराने के पैसों और दीगर चंदों के ज़रिए से ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, तो उनका पूरे का पूरा फोकस इस पर होगा कि वो मुझे गालम गलोच और मेरे ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक और पूरा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करेंगे। ताहम मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने पर हर चीज़ को मैं सबूत के साथ आवाम के सामने रखूँगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम आले सुन्नत व जमात हैं, और हमारे यहाँ जो मुर्शिद कामिल होता है, और मुर्शिद कामिल होता ही वो है कि जो एक मुरीद को सबसे पहले सहाबा व आले बैत की बारगाहों में पहुँचाता है और फिर उनके वसातत और वास्ते से बारगाह रिसालत में पहुँचाता है। और मुर्शिद कामिल का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अपने मुरीदीन के दिलों में इश्क़े रसूल की शम्मा को फ़रोज़ा करता है। लिहाजा मुर्शिद के साथ मोहब्बत होना ये फितरी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो रसूलुल्लाह के इश्क की सौगात बंदे को खिलाएगा तो फिर उससे मोहब्बत हो जाना ये यकीनी अमर है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो मोहब्बत और उसका इश्क और उसका जो प्यार और उसकी ताज़ीम और अदब है, वो सारे का सारा रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इश्क और अदब के ताबे है। यानी पीर का अदब और मोहब्बत हुजूर की वजह से, न ये कि हुजूर का अदब और मोहब्बत पीर की वजह से। यानी हम पीर का अदब जितना मर्जी करें कर सकते हैं, लेकिन उस अदब और ताज़ीम को हम यकीनन अंबिया और आले बैत और सहाबा से हम नीचे ही रखेंगे। अमीर दावत इस्लामी के बाज़ जो जाहिल मुरीदीन हैं, उनकी तरफ से बहुत सारा ऐसा गुलुव ताज़ीम के बाब में, मोहब्बत के बाब में सामने आ रहा है कि जो वाज़े तौर पर समझा जा रहा है, समझा जा सकता है कि वो पीर का प्रोटोकॉल हरगिज़ नहीं हो सकता। कुछ अरसा कबल
حضرت صاحب کے وضو کے پانی کو مریدوں نے تبرک کے طور پر جسم پہ ملنا شروع کیا اور اس کو جناب اپنا تبرک کے طور پر چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ اس پر علماء نے ان کی گرفت کی کہ بھائی یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ صحابہ کرام اس عمل کا مظاہرہ رسول اللہ کی وضو کے پانی سے کرتے تھے کہ قادو یقتتلون علی وضوئی، یوں لگتا تھا کہ وہ اس وضو کے پانی کے اصول کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو بھائی یہ پروٹوکول صرف حضور کے لیے، حضور کے بعد کسی شخصیت کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہ حنفی میں بڑی واضح طور پر یہ چیز موجود ہے کہ کوئی پیر ہو یا مولوی ہو، اس کے جسم سے وہ جو وضو کرتے ہوئے لگنے والا پانی ہے تو وہ اس کا مائے مستعمل ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو مائے مستعمل کا ہے۔ چنانچہ جب علماء کی طرف سے ان کی گرفت کی گئی تو اوپنلی وہ جو پہلے کیا جاتا تھا عمل، اس سے اجتناب کیا گیا۔ اب انڈور کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم حضور کے بال مبارک کو منہ مبارک کہتے ہیں، اور منہ مبارک کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مجھے حضور کا اگر ایک بال مل جائے تو مجھے روئے زمین کی تمام نعمتوں میں سے اس سے بڑی کوئی نعمت اور سعادت نہیں لگتی ہے۔ تاہم یہ خرافات اور بدعات بھی دعوت اسلامی کے اندر شروع ہوئیں کہ امیر دعوت اسلامی کے جو بال تھے ان کو منہ مبارک امیر اہل سنت کہہ کر، اور ان کے بیٹے کے منہ مبارک جانشین امیر اہل سنت کہہ کر باقاعدہ زیارت کرائی جانے لگی، ان کی تقسیم ہونے لگی۔ یعنی اگر کہیں بچوں کے مقابلے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے جی کہ فلاں بندے کو منہ مبارک کے امیر دعوت اسلامی پیش کیا جائے گا، اور اس کا اسی طرح خوشی کا اظہار کہ جیسے کہ گویا کہ یہ منہ مبارک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مل گئے۔ اور یہ چلے ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار۔ تو یہ ان کی ایک واضح وہ پروٹوکول جو رسول اللہ کے منہ مبارک کا تھا وہ انہوں نے اپنے پیر کو دیا، تو اس پر بھی علماء اہل سنت نے اس کی گرفت کی۔ ابھی بھی انڈور آج بھی ان کے گھروں میں اگر کسی کے پاس وہ بال حضرت صاحب کا یا ان کے بیٹے کا موجود ہے تو اس کو اسی اہتمام کے ساتھ یہ لوگ زیارت کرواتے ہیں گھروں کے اندر۔ ان کی خواتین یہ بالکل 100% درست ہے، اور ہزاروں لوگ میری تائید اور تصدیق کریں گے کہ جو ان لوگوں کو جانتے ہیں اور جن کا تعلق ہے، تو یہ اسی طرح کا انڈور ابھی تک ان کی یہ بدعت ختم نہیں ہوئی۔ بعض مبلغین کی طرف سے ایسا غلوف بھی جو ہے نا ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک دن انہی کا ایک مبلغ ہے، وہ کہنے لگا جی کہ یہ اس کے پاس تھا، کہنے لگا جی یہ میرا منہ مبارک ہے حضرت صاحب کا، مجھے روئے زمین کی ہر چیز سے یہ منہ مبارک زیادہ پیارا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا خدا کا بندہ، خدا کا خوف کر، یہ جملے جو ہے نا رسول اللہ کے منہ مبارک کے لیے صرف صحابہ کرام بولا کرتے تھے، تو ایک پیر کے ساتھ اتنی غلو محبت میں نہ کر، یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال مزید بارہ ان حضرات کی طرف سے وقتاً فوقتاً اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ٹی ایل پی اہل سنت و جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے ایک نعرہ جو ہے نا شروع کیا اہل سنت میں ناموس رسالت کے جذبات کے اظہار کے طور پر، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کے جواب میں دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے رکن شورا ہیں، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ بعض جاہل جو مرید ہوتے ہیں، یہ ان کے مرکزی سطح کے لوگ، انہوں نے جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ پکارا ہے، ایسا پکارا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے بھی لبے کی آواز سنی ہے، ہم نے پاکستان سے لبے کی آواز سنی ہے، ہم نے فارس سے لبے کی آواز سنی ہے، عرب دنیا سے لبے کی آواز سنی ہے، امریکہ سے لبے کی آواز سنی ہے، کینیڈا سے لبے کی آواز سنی ہے، یورپ کے ممالک سے لبے کی آواز سنی، یو کے سے لبے کی آواز سنی، مساجد سے لبے کی آواز سنی، مدارس سے لبے کی آواز سنی، قوموں سے لبے کی آواز سنی۔ سندھی بھی بولتا ہے لبیک، آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک، انگریزی بھی بولتا ہے لبیک، انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیک، جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ ایک مرد کلندر نے، ایک مرد کلندر نے، مرد کلندر نے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم نعرہ لگاتے ہیں المدد یا نبی یا المدد یا علی۔ اب آپ لوگ جگہ جگہ سٹکر لگے ہوئے دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے یہ جاہل مبلغین یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں المدد یا عطار،
المدد یا عطار۔ اور یہ جو ساری ان کے یہ جو بدعات اور خرافات اور غلو ہے، یہ حضرت صاحب کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس میلاد کی خوشی میں ہمارے ہاں کھانے پکتے ہیں، گھروں پر چراغاں ہوتا ہے، مبارکیں دی جاتی ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب عیدوں سے بڑی عید رسول اللہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اور ہمارے ہاں ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عرف ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں، اور ایک خاص تہذیب کے ساتھ، انداز کے ساتھ ہاتھوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد، سردار کی آمد مرحبا، اس طرح کے ہمارے ہاں نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، مرحبا۔ اور یقیناً بالیقین یہ اہل سنت و جماعت کے عرف میں یہ طریقہ خاص پروٹوکول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہماری، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو دعوت اسلامی میں کئی خرافات جو ہے نا ان کی مجلس شورا کے لوگوں نے اور ان کے ذمہ داروں نے شروع کی ہیں، ان میں سے ایک ان کی جو بدعت انہوں نے شروع کی ہے وہ ہے جشن ولادت امیر اہل سنت کے نام سے ان کی جناب والا خرافات کا اظہار۔ اور اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کے علماء پریشان ہیں اور سخت جناب غم اور غصے میں۔ کچھ واٹس ایپ گروپس میں وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں، کچھ نے تحریریں بھی مختلف ویب سائٹس پر مختلف جگہ پر لکھی ہیں، چند ایک نے ویڈیو بھی ڈرتے ڈرتے بنائی ہیں۔ لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا ایک منظم جو گالی برگیڈ ہے اور جو ان کے مجلس سے شورا کے اراکین کے جو پالتو قسم کے جو دائیں بائیں کے ہر وقت جناب والوں کاٹ کھانے کو دوڑنے والے چند جو خطیب اور وہ لوگ ہیں، تو ان کی ویڈیوز سے اور ان کی گالم گلوچ سے بہت سارے لوگ بیچارے ڈرتے ہیں، اور اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اس طرح ویڈیوز تو انہوں نے نہیں بنائی۔ تاہم اس وقت پورے دنیا کے اہل سنت و جماعت میں انتہائی غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس دفعہ امیر دعوت اسلامی الیاس اتار قادری صاحب، ان کے ولادت کی جو ان کا ولادت کا دن ہے 26 رمضان المبارک، تو اس کے حوالے سے پہلے سے اناؤنسمنٹ کی گئی، گھروں پہ چراغاں کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں مسجدوں پر بھی بہت سارا چراغاں کیا گیا۔ اور پھر ان کی ولادت کے خوشی میں باقاعدہ طور پر جلوس نکالے گئے، اور جو مرکزی جلوس نکالا گیا وہ کراچی کے اندر نکالا گیا، اور اس کو باقاعدہ طور پر جو مدنی چینل ہے اس چینل کے اوپر جناب وہ دکھایا گیا۔ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد، سالار کی آمد مرحبا، میرے پیر۔ معزز ناظرین، ظلم تو یہ ہے کہ بالکل وہی تہذیب، وہی انداز جو رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے جلوس کا ہوتا ہے، وہی سیم امیر دعوت اسلامی کے جلوس کے ساتھ روا رکھا گیا، اور اسی طرح کے نعرے منٹھار کی آمد، سرکار کی آمد، یہ حضور کی محبت میں ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں۔ لیکن ظلم دیکھیے، اور حد ہو گئی ہے کہ وہ جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ ان لوگوں نے اپنے پیر کو دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حد ہو گئی ہے، اور حد بھی بالکل حد سے گزر گئی ہے۔ اور اب میں اہل سنت کے علماء سے کہوں گا، اور بالخصوص مفتیان دعوت اسلامی سے، کہ خدا کا خوف کرو۔ بے شک تمہیں تنخواہوں کا اور نوکریوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کی دربار میں تم نے جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ جو پوری قوم کو جو اس وقت گمراہی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، اس پر تم لوگ خاموش ہو۔ اور دیگر جو علماء ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں، اور آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے۔
کسی جگہ پہ اگر کوئی بندہ ہوتا وہ کوئی ایسا لفظ کہ جو کسی بڑے جلیل القدر ولی اللہ کا لقب ہے لفظ ہے وہ اس کے لیے اگر استعمال کرتا تو اس کے خلاف ویڈیوز جناب بن جاتی ہیں، اور وہاں نہ دیکھا جاتا ہے کوئی سید ہے، نہ دیکھا جاتا ہے کوئی بڑی علمی شخصیت ہے، اگر وہ سبقت لسانی سے بھی اس سے کوئی لفظ استعمال ہو جائے تو اس کے خلاف پورے کا پورا جناب طبقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں بول رہا، اور حد تو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر دعوت اسلامی کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، عید میلاد اتار مبارک ہو، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد عیدی بھیجی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر۔ تو کیا ہم کیا سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے؟ وہ مدنی چینل کہ جس مدنی چینل کو چلانے کے لیے اربوں روپیہ اہل سنت و جماعت کا سالانہ خرچہ ہو رہا ہے، معزز ناظرین، اربوں روپیہ، اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہی میرا اور آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ وہی ہمارا چندہ ہے، یہ وہی ہمارا فطرانہ ہے کہ جو ہم بڑے جذبے کے تحت ہم دعوت اسلامی کو دیتے ہیں۔ یہ ٹیلی تھون کے ذریعے سے جو کروڑوں روپے اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ وہ ہمارا اربوں روپیہ ہے کہ جو صرف ایک مدنی چینل پہ اربوں روپیہ لگ رہا ہے۔ جو باقی اللہ تللے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ میں پوری، اگر میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے ان کا گالی برگیڈ متحرک ہو تو پھر میں ان کو ایک ثبوت دوں کہ پھر کس مرکزی شورا کے رکن کا کتنا کون سا محل تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے صرف اس کے جو بلڈنگ کو بنانے کے لیے اس کی جو ایسیسریز ہیں، اس کے جو ٹوٹیاں شیشے ہیں نا، وہ 3 کروڑ روپے کے باہر سے منگوائے گئے، اور پھر میں آگے انشاءاللہ ساری لوکیشن بھی اور ایک رسید بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اللہ کے فضل سے میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس گالی برگیڈ کا میں جو نا منہ توڑ جواب دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سید کائنات کے حوالے سے جو بے ادب ہیں ان کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ یہ توہین رسالت کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں تو جب انہیں کہا جائے کہ بھائی مدنی چینل کے اوپر آپ اس چیز کا اظہار کریں، ابھی ختم نبوت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہوا، اس پر ان سے کہا گیا کسی کی کوئی توفیق نہیں ہے، انٹرنیشنلی توہین ہوتی ہے، قرآن جلایا جاتا ہے، ان میں سے کسی کی کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی۔ جب کہا جائے کہ اس مدنی چینل کے اوپر آپ آواز کو اٹھائیں تو سارے کہتے ہیں کہ کیا ہم چینل کو بند کر دیں؟ تو اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اربوں روپیہ اہل سنت و جماعت کا اس مدنی چینل پہ لگ رہا ہے، تو کیا وہ صرف اس لیے کہ اس قسم کی جناب خرافات آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں اور ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان خراب کریں آپ لوگ؟ اب میں یہاں پر ایک 2 چیزیں ذرا کہیں گے، شاید یہ کہیں گی کہ میں صرف جذبات میں بات کر رہا ہوں۔ یہ فتاوی امجدیہ ہے جلد 4 میں، اس میں ایک سوال ہوا حضرت صاحب سے کہ حضور غوث پاک کی پیدائش محفل میلاد کے بعد بیان کی جائے، یعنی غوث پاک کی ولادت باسعادت کو حضور کی محفل میلاد کے بعد بیان کیا جائے اور قیام کیا جائے، جس طرح اہل سنت میں حضور کی ولادت کا بیان کرتے ہوئے قیام کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں غوث پاک کی ولادت کا بیان کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر بوقت بیان ولادت کے قیام نہ کیا جائے کہ عرف مسلمین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ولادت کے ساتھ یہ چیز خاص ہے۔ اگر دیگر بزرگان دین کے لیے بھی یہی کیا جائے گا تو میلاد شریف کی اہمیت اور خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر غوث پاک کا ولادت کا بیان کر کے محض کھڑے ہو کر یعنی قیام کیا جائے ادب سے، تو اس کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے عرف مسلمین میں حضور کے ساتھ یہ خاص ہے، لہذا غوث پاک کے لیے بھی یہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمین اہل سنت و جماعت کے عرف کے اندر یہ جو میلاد کے جلوس نکالنا، جھنڈے لہرانا، مرحبا کی صدائیں، گھروں کے اوپر چراغاں کرنا، یہ سب کچھ تو یہ تو ہمارے ہاں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو وہ ایک پیر صاحب کے لیے وہ کیسے جو ہے نا یہ ایک جائز ہو سکتا ہے؟ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، اتار کی آمد مرحبا۔ میں ایک اور بھی دلیل دینا چاہوں گا، یہ دعوت اسلامی کے ذریعے تمام ایک کتاب چھپی ہے کفریہ کلمات، اس میں انبیاء کرام کی گستاخیوں کے عنوان کے تحت پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ جناب غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کہنا، تو اس میں نیچے جا کر لکھا گیا کہ چونکہ یہ جو علیہ السلام یا درود و سلام ہے یہ پروٹوکول ہے
خصوصی پروٹوکول ہے انبیاء کا اور فرشتوں کا، لہٰذا یہ کسی اور کے لیے، یعنی اگر ہم امام حسین علیہ السلام کہیں گے، امام علی علیہ السلام کہیں گے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، اور اتنا ظلم ان لوگوں کا کہ انہوں نے اس کو عنوان اوپر دیا انبیاء کی گستاخیاں، اور پہلا سوال ہی وہاں یہ ڈالا، یعنی کس قدر میں حیران ہوں، دیدہ دلیری ہے۔ وسلام علی ابی حنیفہ اور دیگر اس طرح کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہرحال میں اس باس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو انہوں نے یہ لکھا جی کہ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خصوصی پروٹوکول ہے علیہ السلام والا، تو مولا علی کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، سیدہ زہرا پاک کے لیے وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ پروٹوکول کہ جو اہل سنت میں اختلافی ہے، اگر وہ مولا علی کے لیے یا حسنین کریمین کے لیے، سیدہ زہرا کے لیے جو نبیوں کا پروٹوکول ہے، یہ فرشتوں کا، وہ لے کر آئیں، تو آپ اس کو انبیاء کی گستاخی کے عنوان کے تحت لکھ رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خصوصی پروٹوکول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل سنت کے عرف میں رائج ہے اور خاص ہے یہ، تو یہ ایک پیر کے لیے، وہ بھلے کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، ان کے لیے یہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ بہت ساری اصطلاحیں یہ دعوت اسلامی کے جو جاہل مجلس شورا کے لوگ ہیں، یہ وہ کہ جو ہمارے عرف کے اندر حضور کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں، یہ اپنے پیر کے لیے استعمال، مثلا ہمارے ہاں رسول اللہ کی آل کو آل رسول کہا جاتا ہے، آل زہرا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ عام طور پر یہ اپنے لفظوں میں یہ جملے استعمال کرتے ہیں، آل اتار، آل عمران۔ کو ایک لینی ہے تو جی اطہر بھائی ماشاءاللہ کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں عرض کر رہا تھا حضور کے الحمدللہ آل اتار آل عمران ہی نہیں، الحمدللہ آپ کی مبارک آل کی برکت سے، آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں فیملیز ہیں جو آج کی شب کو الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو احتشام کے ساتھ منا رہی ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مرشد اپنے آل کا صدقہ مجھ کو نبھا لو، میں ہوں جیسا۔ مرشد اپنے آل کا صدقہ مجھ کو نبھا لو، میں ہوں جیسا۔ تیرے سوا میں کس سے کہوں بابا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جب ہم اپنے سننے والوں سے اور میں علماء سے کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر جناب غور کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ مدنی چینل کہ جس کے اوپر ناموس رسالت کی کھل کے بات کرنا وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، باقی چیزیں، تو وہ جو اربوں روپیہ اس مدنی چینل کے اوپر اہل سنت کا خرچہ ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر کیا عجیب ڈرامے بازیاں وہ قوم کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ کبھی تو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جی سبز چھلکا جو کھیرے کا وہ ڈسٹ بین میں ڈالیں گے، تو ذرا اپنے سر کے امامے کو دیکھیں، اگر امامے کا کلر ہے اور امامے کا کلر گنبد خضرا کے کلر سے، تو پھر یہ دیکھیں، یعنی اس کو بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بے ادبی ہے۔ اب یہ دیکھو نا کھیرا بیچارہ، یہ کیا بولتا ہے؟ کچھ نہیں بول رہا بابا، کچھ نہیں بولتا، کتنا پیارا پیارا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بے ضرر کھیرے کو، اس کو بس لگے رہتے ہیں، چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا، وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ یہ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ تو حیرت انگیز طور پر یہ اس طرح کی چیزیں جو اس وقت دوسرے مسلکوں کے آگے سامنے ہم لوگ مذاق بنے ہوئے ہیں۔ ایک جرنل سا سوال ہے کہ یار اگر کھیرے کے چھلکے سبز ہیں وہ پاؤں کے نیچے پھینکنا یہ بے ادبی ہے، یہ ڈسٹ بین میں ڈالنا یہ بے ادبی ہے، تو پھر سبز گھاس پہ چلنا جو اس کو اپنے جوتوں کے نیچے آپ روند رہے ہیں وہ جائز ہے؟ اس پہ پھر کیا فتویٰ دیں گے؟ پھر کبھی جناب کہا جاتا ہے کہ جی کیلے کا منہ ادھر کیا جائے، تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے۔ احترام کی نیت کریں گے کعبے کی تعظیم بھی، تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ احترام کی نیت کریں گے کعبے کی تعظیم بھی، تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ گھر کے نکیلے نہیں ہے، جیسے اس کو ڈوری میں ڈال کر کہیں مطلب مناسب جگہ پر لٹکا دیں، تو اس سے یہ مزید اس کی کوالٹی برقرار رہے گی اور ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ نا اب یہ لٹک گئے، اب رخ بھی اس کا میں نے قبلے کی طرف کر دیا، یہ اس کے منہ جو ہے نا۔ کبھی جناب والا وضو کے اور غسل کے ایسے ایسے مسائل کہ جب سر شرم سے جھک جاتا ہے
اور پھر کبھی جناب والا بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، یہ بلی کے سر پر نالے پاک کا نقش ظاہر ہے. آپ سے سوال یہ ہے، کیا اس نالے پاک کے نقش کی وجہ سے اس بلی کی تعظیم کرنا چاہیے؟ یہ بلی کیا کہیں، محترمہ بلی صاحبہ، نالے پاک کا نقش واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے. یہ دو بچے الگ الگ ہیں، بلی ہے یہ دو بچے دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے. سبحان اللہ. کورنگی میں ہمارے کیا جی بابا کرنگی شریف ہم پرانا کی چلا بلی ہے یہ. واہ. ایک تو یہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں. اچھا یوں کفل مدینہ آنکھوں جی کا. ہاں. واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ بلی محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں تو اب ان کے پیشانی پر پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے، اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا. اور یہ ساری چیزیں یہ جناب والا اس چینل پہ ہو رہی ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے چندے پر پلنے والا چینل ہے، چلنے والا چینل ہے، اور اس پر سب کچھ یہ خرافات، یہ چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس پر اگر آواز نہیں لگائی جا سکتی تو کسی حق میں وقت جو بے ادبی کرے، ہر ایسا جج جو کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف بات کرے، یا انٹرنیشنلی اگر کوئی اس قسم کی بات ہو تو وہاں پر چینل خاموش گنگے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں. اور پھر یہاں تک اب ان لوگوں کی دیدہ دلیری بڑھ چکی ہے کہ یہ جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہم لوگ جناب جلوس نکالتے ہیں، ان کی نظر میں یہ بھی ایک خرافات ہے. یعنی ان کے پیر کے نام کا جلوس نکلے، اس کی عزت کے لیے یہ لوگ جناب نعرے لگائیں، وہ درست ہے. اور جو روڈوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور صحابہ کی عزت کے لیے اگر اہل سنت میدان میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو یہ ظالم لوگ جناب اللہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کے خلاف یہ پروگرام کرتے ہیں. دیکھیے یہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے حوالے سے آپ نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی یا امیر علیہ سنت یہ کیوں نہیں آتے روڈوں پر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کے رخ پر چلیں گے نا تو تباہ ہوں گے، اور اگر آپ ہوا چل رہی ہو اور آپ مضبوط درخت کی مانند کھڑے رہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. صحیح. ناموس رسالت کا پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر شور شرابہ شروع کر دوں. ناموس رسالت کا پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر شور شرابہ شروع کر دوں. ناموس صحابہ پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا دوں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا منظم انداز سے کام کریں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور ان کے دل میں شمع عشق رسول جو ہے نا وہ جل جائے. واہ واہ واہ. یہ ہے اصل ناموس رسالت کی حفاظت کا ایک انداز. اور پھر سب سے بڑی بات ان کی اب دیدہ دلیری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ اس جرت میں آ گئے ہیں، چونکہ علماء اہل سنت نے ہمیشہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، یہ اپنی عددی برتری اور یہ جو اربوں خربوں روپیہ، یہ بھی انشاءاللہ ایک ٹاپک ہے. میں اس پر میں پوری ریسرچ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں ملکی ادارے اگر میرے ساتھ رابطہ کریں گے میں ان کو بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس حوالے سے میں آگاہ کروں گا کہ کیا کچھ اندر خانے ہو رہا ہے، اہل سنت و جماعت کو کس طرح سے نچوڑا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو کن عللوں تللوں پر ان رکوم کو جو ہے نا وہ لگایا جا رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی کبھی میں انتظار کروں گا کہ ان کا گالی برگیڈ متحرک ہو تو پھر میں ان کو جناب ان کے منہ پر وہ ساری چیزیں رکھوں گا. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ان کی اب ہمت ہو چکی ہے، جرت میں آ چکے ہیں یہ لوگ کہ اس وقت جناب یہ دیدہ دلیری سے یہ کہتے ہیں جی کہ ناموس رسالت کی تحفظ کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ روڈوں پر نکل کر احتجاج کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر کوئی مجاہد میدان میں نکلے اور حکومت وقت کو کہے کہ ظالموں یہ جرم نہ کرو اور ان گستاخوں کو منہ توڑ جواب دے تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے پورے کا پورا طبقہ، ان کا پورے کا پورا آوا اس کام پر لگا ہوا ہے. میں اپنے تمام علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ یار اس مسلک کا تم نے کھایا ہے، اس دین کا کھایا ہے، اب تو حق بول جاؤ یار، اب بس کر جاؤ یار، بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے. یہ دیکھو اتنے عرصے سے یہ میرے خلاف کیا سے کیا یہ لوگ کر رہے ہیں. میں اگر بھوکا نہیں مر رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی نہیں مرنے لگیں، لیکن کم از کم اتنی جرت اپنے اندر پیدا کریں کہ حق کو حق اور غلط کو آپ غلط کہہ سکیں. اور میں آخر میں حضرت محترم امیر دعوت اسلامی الیاس عطار قادری صاحب کی خدمت اقدس میں گزارش کروں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس وقت آپ کی تنظیم میں اور بنیادی طور پر تو ظاہر ہے ہمارے مسلک میں یہ خرافات ہو رہی ہیں، آپ کو نام کے نعرے لگ رہے ہیں، یا مدد العطار،
ذرا آپ کھل کے کہیے کہ کیا آپ مدد فرما سکتے ہیں اس طرح جس طرح آپ کے نعرے لگ رہے ہیں؟ تو اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پھر جو پروٹوکول انبیاء کا یا صحابہ کا اور آل بیت کا بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ لوگ آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں میں بہت عاجز انسان ہوں، بہت میں عاجز ہوں، تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے جاہل مبلغین، تو وہاں پر ان کو آپ شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کے حوالے سے وہ اس قسم کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خوابوں کے ذریعے اور کوئی کس طرح، کہ بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کی کان سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیتے۔ کیا یہی اولیاء کرام کا تقوی کا انداز ہے کہ وہ اپنے سامنے بٹھا کر اس طرح سے تعریفیں وہ کرواتے ہیں؟ تو میں گزارش کروں گا حضرت امیر دعوت اسلامی کی خدمت اقدس میں کہ آپ اپنی حیات میں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ اپنی حیات مبارکہ کے اندر ان تمام بدعات کے آگے بند باندھیں، وگرنہ خدا کی قسم میرے مسلک کا بہت جو ہے نا وہ غلط ہونے والا ہے۔ مجھے امید ہے حضرت صاحب اس سے پہلے بھی بہت ساری حوالے سے بہت سارے کام کر چکے ہیں، اور یہ بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء پر یہ بات مترشح ہے کہ یہ جو طبقہ ہے جو اس وقت سب سے بڑا مافیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس شورا کے نام پر دعوت اسلامی کے اندر قائم ہے، اور حضرت صاحب کو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن سے بے خبر رکھا گیا ہے، اور اسی شورا کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت ان کا جو ہوشیار لائق بیٹا تھا اس کو بھی انہوں نے اس سے جدا کر دی ہے۔ بہرحال یہ ان کے انڈور مسائل ہیں، ہم ان پر بات نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہم گزارش تو کر سکتے ہیں کہ حضور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس چیز کا صد باب آپ اپنی حیات مبارکہ میں کر جائیں، تو آپ کا یہ بہت بڑا اہل سنت پر احسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔